अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब एक बड़ा सूबा है, यहाँ पर सेहत के मसाइल भी ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पर हुकूमत की जानिब से नए नए मनसूबे शुरू करने का एक मनसूबा जो वो शुरू किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ अस्पताल नए बनाए जा रहे हैं। हमेशा से हमारा ये गिला रहा है कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में नए अस्पताल जो नहीं बनाए जा रहे और जो पुराने अस्पताल हैं उनके साथ काम चलाया जा रहा है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है बड़े पैमाने के ऊपर नए अस्पताल बनाने के ऊपर भी काम कर रही है। लेकिन सबसे जो मेरे दिल के नज़दीक मंसूबा है, बहुत करीब, वो है कैंसर के हवाले से जो एक बड़ा अस्पताल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सरकारी सतह पर कैंसर के इलाज के हवाले से मरीज़ों के लिए इतने बड़े लेवल के ऊपर एक अस्पताल जो बनाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की, जो लाहौर के अंदर ज़ेर तामीर है और बहुत जल्द इसका आगाज़ भी हो जाएगा। और ये एक उम्मीद की किरण है, बहुत ही हौसला अफजा है कैंसर के मरीज़ों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी सतह के ऊपर इसका इलाज उस तरह से मौजूद नहीं था। क्योंकि मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन एक फुल फ्लैज अस्पताल की ज़रूरत थी, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद है। और ये एक बड़ा कैंसर के इलाज के हवाले से अस्पताल जो इसका आगाज़ किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी मोहसिन साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ममनून हूँ कि आप हमेशा नए और जदीद पहलुओं के ऊपर आके इंटरव्यूज़ करते हैं और मुतारिफ़ कराते हैं जो है ना हमारी कोशिशों को आवाम के अंदर, ताकि हम इसके लिए जो आवाम के लिए कोशिश करते हैं, हमसे मुराद है हमारी हुकूमत जो हम कर रहे हैं। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप यू आर ऑलवेज वेलकम ओवर हियर। मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि आपको पता है कि कोएबुलेशन मशीन पे हमने लास्ट प्रोग्राम किया तो वो सुपर हिट किया था, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, कीड़े तो निकालते रहते हैं हर वक्त, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको सहूलत कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे जाके उनके किस मर्ज का इलाज हो सकता है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ मिलके जो मेहनत आप लोग कर रहे होते हैं वो सामने लेके आएँ, ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लास्ट आपने कोएबुलेशन का जो हमारे से प्रोग्राम किया, तो मुझे नहीं मालूम कि आपको कितने लोगों ने इसके बारे में आपसे पूछा होगा, लेकिन हमारे जो मेयो हॉस्पिटल में लोगों का पहले भी रश था इसके बारे में, लेकिन उसके बाद तो इस तरीके से हमें लोगों ने पूछना शुरू किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस इसी तरह ही होती है। आप ला के लोगों को बताते हैं कि भाई ये सहूलत मौजूद है, और एकदम से मरीज़ों की तादाद बहुत बढ़ गई हमारे पास। लोग हर माशरे के हर जो है ना सतह के लोग हमारे पास आए। सतह से मुराद मैं ये नहीं समझ रहा कि कोई माली लिहाज से, लेकिन आपकी जो उसकी आउटरीच थी, जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जो मामूली पढ़े लिखे थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, और जो बहुत माशरे में जिन लोगों का मुकाम है अदब के अंदर, तहकीक के अंदर, वो लोग भी आए इसके बारे उसको देखने, इसके बारे में पूछने, अपने इलाज के सिलसिले में। और जो सबसे बड़े मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मिडल ईस्ट और इंग्लैंड से लोगों ने हमारे से राब्ता कायम किया कि हम इस इलाज के सिलसिले में यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि ये सहूलत वहाँ पे नहीं है। तो अब ये देखिएगा कि आप अगले चंद हफ्तों में, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, हम फौरी तौर पे अगले आप चंद हफ्तों में देखेंगे कि गैर मुमालिक से लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आ रहे होंगे। मैं मेरे लिए हैरान कुन ये था कि गल्फ से कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ से हमें कॉल्स नहीं आई। अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से We received thousands of calls। जी बिल्कुल ऐसे और 2-3 हफ्तों तक तो ऐसे लगा कि जैसे मुसलसल कॉल्स सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा था। जी बिल्कुल, मेरे प्रोड्यूसर साहब के। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि एक दफ़ा ये जब इस हस्पताल का इफ्तिताह हो जाएगा और जिस तरीके से आप पब्लिक में इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और मैं चाहूँगा कि आप ऑन साइट भी हैं, वहाँ पे विजिट करें और अपनी आंखों से देखें कि हुकूमत पंजाब ने क्या मतलब एक मैं समझता हूँ कि अजूबा ही खड़ा कर दिया है अपने मुल्क के लोगों के लिए। इस सारे मंसूबे के ऊपर मीडिया में पहली बार हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये जो नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिसर्च है, इसके अंदर क्या क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी, किन मरीजों के लिए क्या होगा, इसका बजट कहाँ से आएगा, कौन से क्या स्टेज के कैंसर के जो पेशेंट हैं उनका इलाज यहाँ पर हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक तो आप पहले ही वाइस चांसलर किंग एडवर्ड के ओहदे पर फायद हैं, ये बड़ी पोस्ट है, और इसके साथ कितने अस्पताल हैं जो किंग एडवर्ड के साथ एफिलिएटेड है, उनके मामलात को देखना, फिर इसमें से टाइम निकाल के कैंसर के हवाले से इतना बड़ा मंसूबा पाकिस्तान में पहली बार गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर बनाया गया, और मुझे पता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत आई है। थोड़ा पहले इसके बारे में कुछ बताइएगा। जिस आपने भी जिक्र किया कि जो कैंसर के मरीज़ हैं, इनका इलाज आपके दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल, और शायद ये ऐसा ही है, और ना सिर्फ आपके दिल के करीब है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान
پنجاب، لاہور کہ ہر شہری کے دل میں اس کے بارے میں لفظ محبت تو نہیں استعمال کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ایک لگن ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر، خصوصی طور پہ لاہور کے اندر ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ کینسر کے مریضوں کے لیے علاج گاہ کا درجہ اس کو دیا جا سکے۔ میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو جذبہ ہے لوگوں کے دلوں میں، اس سے جو حکمران ہے ایسا نہیں کہ اسے آگاہ نہیں ہے، بالکل آگاہی موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا قدم بڑھانا، اس کے بارے میں اس کو ترجیحات میں شامل کرنا، اس کی ترویج کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اعزاز میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں آیا۔ بولڈ سٹیپ ہے، یہ بولڈ سٹیپ ہے کہ کون یہ سٹیپ لیتا ہے، یہ بہت بولڈ سٹیپ ہے، اور اس سے زیادہ پیشن کا مظاہرہ ان کی بیٹی جو ہماری موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، تو تبھی یہ اتنا بڑا منصوبہ معرض وجود میں آیا۔ دیکھیں یہ جو ادارہ بننے چلا جا رہا ہے، انگریزی میں ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے بیکن آف ہوپ، جس کا مطلب ہے کہ امید کا چراغ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ ایک امید کا چراغ ہے، بالکل ایسے کہ کینسر جیسے موذی مرض کی تشخیص، اس کا علاج، اس کے علاج کے اندر جو تربیت شامل ہے وہ اور تحقیق، اس کا نام ہے کینسر انسٹیٹیوٹ آف ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ، کہ آپ علاج بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کریں گے ان کینسرز کے اندر جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور اگر زیادہ ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں پر کینسر کے حوالے سے سوچا جاتا ہے کہ ابھی بھی یہی ہے، یہ پہلے تو بہت زیادہ تھا، جیسے ایڈز ہے اس کے بارے میں تھا کہ جس کو ایڈز ہے لوگ سمجھتے تھے بس اب یہ گیا، جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے تو وہ یہ سوچ کے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے کہ اتنا مہنگا علاج تو میں کروا ہی نہیں سکتا، اب یہ کہاں سے ہوگا؟ اب گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ہاسپٹل تھا نہیں، جو تھوڑی فیسلٹیز مختلف اسپتالوں میں دی گئی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مریضوں کو فل جو ہے اس کی علاج کے حوالے سے مکمل سہولیات دے سکیں۔ پرائیویٹ سیکٹر تھا، وہ تھوڑا مہنگا تھا اور وہاں پہ کچھ ان کے اپنے اسٹینڈرڈز بھی ہیں۔ تو اب جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کینسر بھی ہے تو آپ کو گورنمنٹ اس کے حوالے سے علاج دے گی، ٹریٹمنٹ دے گی، یہ تو ایک بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے، یہ بہت ایک آپ کہہ لیں کہ امید کی ایک بڑی کرن ہے ان مریضوں کے لیے جو صرف کینسر کا نام سن کے جینے کی امید چھوڑ دیتے تھے۔ تھوڑا سا میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا، جب آپ نے یہ لفظ استعمال کیا نا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی مریضوں کو جو ہے نا کچھ اس کی سہولت دستیاب ہے ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن علاج اتنا مہنگا ہے، مہنگا بہت زیادہ، کہ اچھے خاصے متوسط طبقہ، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، جب ان کے گھر کے اندر کوئی کینسر کا مریض آتا ہے تو ان کی جو معاشی حالات ہیں ان کو غربت کی سطح پہ دھکیل دیتے ہیں، بالکل ایسے لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، جائیدادیں بک صرف جاتی ہیں، ٹیسٹنگ کے اندر ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا مہنگا علاج ہے یہ۔ اور یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب بھی کوئی کسی کو کینسر کا مرض لاحق ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شدید جسمانی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر کینسر تو تکلیف دہ مرض ہے نا، ایک شدید جسمانی تکلیف ہوتی ہے، ایک لامتناہی ذہنی کشمکش کا مریض شکار ہوتا ہے، کیونکہ موت اور زندگی کے درمیان وہ اپنے آپ کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو آگے صرف اندھیرا نظر آتا ہے، اس کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، خاص طور پہ لیکن اس شدید جسمانی تکلیف اور یہ لامتناہی ذہنی کشمکش کے ساتھ ایک شدید طریقے کا مالی بوجھ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کی یہ فکر کہ میرا یہ علاج ٹھیک ہے، مرض تو آ گیا، ہوتے ہیں مریض بن جاتے ہیں لوگ، لیکن ایک ایسا مرض جس میں آپ کے لیے آپ کو زندگی کا خاتمہ سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اس سفر کے اندر کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے اور شدید مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ آپ غربت کی سطح میں آپ کو دھکیل دیا جاتا ہے، تو ایسے میں حکومت، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لے، ان کو ایک رستہ دکھائے۔ میں نے جو لفظ بیکن آف ہوپ استعمال کیا نا، وہ بغیر وجہ سے یہ ایک امید کا چراغ ہے ان تمام مریضوں کے لیے جو کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو کوئی رستہ دکھانے کے لیے
حکومت کا اقدام جتنا میں اس کی تعریف کروں، یہ نہیں کہ میں حکومت کا ملازم ہوں، ایک ڈاکٹر کی نظر سے، ایک انسان ہونے کی نظر سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے. اور مجھ سے زیادہ اس کی اہمیت کو لوگ محسوس کریں گے جن کے بارے میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کینسر کا سنتے ہی کہ اس کو کینسر ہے، جس کی فیملی کے کسی کو کینسر ہے، وہ صدیوں پیچھے چلے جاتی ہے اور موت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے لیے یہ بات کتنی حوصلہ افزا ہوگی کہ ان کو زندگی کی ایک امید، ایک کرن نظر آ رہی. اچھا، یہ تو ہوگی اس کی جو ویژن ہے اس کا ہسپتال کا، اس کی وسعت کیا ہوگی، اس کا ویژن کیا ہوگا، کیسے ہسپتال آگے چلے گا، کیونکہ آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ نے اس کے تمام معاملات دیکھے ہیں، کن چیزوں کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے؟ دیکھیں، پہلے آپ نے جس بات پہ اپنی بات کو ختم کیا، پہلے مریض اور اس کے لواحقین. ڈیفینیٹلی دیکھیں، جو کینسر کا مریض ہوتا ہے نا، وہ تو ہے اپنی جسمانی، ذہنی اور مالی کشمکش کا شکار. تو یہ ایک علیحدہ مریض تو نہیں ہے نا، یہ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ خاندان بھی اتنا ہی انوالوڈ ہوتا ہے اس مرض کے اندر. اس کو بھی ان شدید مشکلات کا، وہ جو اپنے مریض کی بیماری کو دیکھتے ہیں، اس کی ذہنی کشمکش کو دیکھتے ہیں. مالی معاملات تو خاندان نے ہی حل کرنے ہوتے ہیں، مریض تو بیچارے اس قابل نہیں رہتا، وہ بھی اسی کے ساتھ اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ اس چیز کو اسپیکٹ کو ذہن میں رکھا ہے کہ اس کا جو فوکس ہے نا، اس کا جو محور ہے اس سارے ہسپتال کا، وہ مریض ہے اور اس کا خاندان ہے. خاندان کو ہم نے پیچھے نہیں چھوڑا، ہم نے خاندان کو ساتھ رکھا ہے، اس کے ساتھ پوری فیملی جی اس کو ساتھ رکھا ہے. تو اس کا جو محور ہے، اس کی جو مین امپورٹنس ہے، اٹ از ناٹ دا بلڈنگ، اٹ از ناٹ دا اکوپمنٹ. یہ لوگوں کے اوپر، ڈاکٹرز کے اوپر، نرسز کے اوپر اس کا محور نہیں ہے. اس اسپتال کی سوچ مختلف ہے. اس اسپتال کی سوچ ہم نے رکھا ہے کہ مریض اور اس کا خاندان، اس کو کیسے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے کیسے جو ہے نا تسلی دینی ہے، اس کا کیسے ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے، کیسے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، کیسے اس کو ایک رستہ دکھانا ہے، اور کیسے اس کو ایک کامیاب علاج کی طرف لے کر جانا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کینسر کے پیشنٹ ہیں جو اس اسپتال کے اندر آئیں گے، جیسے دوسرے امراض کے حوالے سے سرکاری اسپتال میں اس کو علاج ملتا ہے، اسی لیول کے اوپر جا کے اتنا ہی کم پیسوں کے اندر یا مناسب فیس کے اندر اب وہ سکون کا سانس لے سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں امید آ گئی ہے. دیکھیں، جو گورنمنٹ کا ویژن ہے، اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹوٹلی فری ہاسپٹل. یہ جو ہے نا، یہ ٹوٹلی فری ہاسپٹل، جی دیکھیں، یہ 74 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے. اینول بجٹ 30 سے 40 بلین کا ہے. تو اس میں جو گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ وہ ان مریضوں کے تمام جو جسمانی تکلیف ہے، ذہنی تکلیف ہے، لیکن جو مالی معاملات ہیں نا، اس کو حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. جو پیشنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا علاج اتنا مہنگا کیسے ہوگا، وہ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ہاں، ہم اس کو مینیج کیسے کریں گے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، وہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اس میں بات کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ آپ کے. لیکن دیکھیں، مجھے اپنے تعلیم کے دوران، اپنی تربیت کے دوران مجھے اتفاق ہوا بے شمار ممالک کو میں جانے کا، اپنی ٹریننگز کے سلسلے میں، اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں. تو مجھے اپنی تعلیم کے سلسلے میں، تو میں نے ولایت میں، امریکہ میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، مڈل ایسٹ میں اتنی بڑی وسعت کا حامل کینسر ہسپتال نہیں دیکھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر جہاں جہاں آپ گئے ہیں، آپ نے اتنا ویل ہسپتال جو کینسر کے علاج کے حوالے سے نہیں دیکھا ہے. یورپ تو پیچھے رہ گیا، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی اور بڑے بڑے اسپتال ہیں، جدید تحقیق ہوتی ہے. جی، میں پوری جو ہے نا پوری ایمانداری سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا کینسر کا اسپتال ہے. 915 بیڈڈ کینسر ہاسپٹل میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے میری نظروں سے مخفی رہ گیا، کوئی ایسا دنیا کا کونا ہو جہاں پہ میں نہ جا سکا ہوں اور وہاں پہ ایسا موجود ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وسعت بتاتا چلا جاؤں، کیونکہ اس کی وسعت میرے لیے بھی حیران کن ہے. یہ اس پہ میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا. یہاں بریک لیں گے. بریک پر جانے سے پہلے مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ، مشکلات تو بہت آئی ہوں گی. جی، بہت مشکل ہے. زمین کی پیمائش سے لے کے آگے تک اس کی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مکمل طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ،
ہمارے سیکٹری پہلے جو تھے جو ہے نا وہ، اور یہ موجودہ سیکٹری عظمت محمود صاحب، یہ دونوں اس میں میری پوری سپورٹ پہ، میری بیک پہ کھڑے رہے جی. ہمارے منسٹر صاحب پوری بیک پہ کھڑے رہے. ہمارا جو بورڈ جی ہمارا جو بورڈ ہے ہیڈڈ بائی کیپٹن زاہد سعید، ان کا جو سابق چیف سیکرٹری صاحب وہ اس کے چیئرمین ہیں. اور ظاہر یہ سب لوگ اس تگدو میں شامل نہ ہوتے اگر پیچھے سے چیف منسٹر صاحبہ کی سپورٹ نہ ہوتی اور مسلسل ان کا دباؤ نہ ہوتا کہ اس کو آگے لے کے بڑھے. آپ اس اسپتال کو بنتا ہوا دیکھیں، لگتا ہے کہ جن بنا کے جا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی بلڈنگ کھڑی ہو، بہت سپیڈ پہ بن رہا ہے. حیران کن ہے میرے لیے بھی حیران کن ہے. اور اس میں اور بہت ساری چیزیں حیران کن ہے. بریک کا وقت ہوا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اب اور بھی بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں، بلکہ میں خوش بھی ہوں جو دعویٰ محمود ایاز صاحب نے کیا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہوگا کیونکہ انہوں نے دیکھی ہے پوری دنیا اور جو ہیلتھ کا سسٹم ہے دنیا کا اس کو بھی وزٹ کیا ہے. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ زون اور آج بڑا اسپیشل ایپیسوڈ ہے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے، بلکہ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز صاحب نے دعویٰ کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا کینسر کے علاج کا ہے، کینسر کے علاج کے حوالے سے اسپتال ہے. اور یہ بہت پراؤڈ کی بات ہے، خوشی کی بات ہے ایز پاکستانی میرے لیے. نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ آف ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ یہ کن سہولیات کا حامل ہوگا؟ جیسے ابھی وی سی صاحب نے دعویٰ کیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کینسر کے علاج کے حوالے سے اسپتال ہے، تو اس کی کچھ مزید ڈیٹیلز جو ان سے لیتے ہیں. سر بہت خوشی کی بات ہے اور مجھے بہت زیادہ اس حوالے سے خوشی ہو رہی ہے، خاص طور پر کیونکہ لوگ ہمیں سارا دن کال کر رہے ہوتے ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ان کو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں گا، میں کیسے کرواؤں گا. تو وہ ساری مشکلات چونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ایک گیپ ہے جو فل ہو جائے گا. لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایک خوشی کی لہر آئے گی کہ یار چلیں اب ان کو کوئی بازو پکڑنے والا مل گیا علاج کے لیے. یہ بتائیے گا یہ ہسپتال جو آپ بنا رہے ہیں اس کی وسعت کتنی ہے، کتنے ایکڑز کے اوپر، کتنے ایریا کے اوپر آپ نے بنایا؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کینسر کے علاج کے حوالے سے اسپتال. تھوڑی ڈیٹیلز اس کی ہمیں بتائیے. جی میں شروع کرتا ہوں بات کہ زمین کے انتخاب سے. بالکل. کہ یہ کہاں بننا چاہیے تھا. علی جان صاحب ہمارے زمانے میں سیکرٹری ہیلتھ تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایسی جگہ پہ بننا چاہیے ایک تو پرفضا مقام ہو اور فیوچر میں لاہور کا وہ سینٹر ہو. کیونکہ آبادی کے تناسب سے اور جتنا وسیع اب لاہور ہو گیا ہے تو لاہور کا جو مرکز ہے وہ اب شاید جو ہے نا مال روڈ نہیں رہا، وہ مرکز کہیں اور شفٹ ہو گیا. تو اس لحاظ سے اس کی جیو ٹیکنگ کی گئی اور دیکھا گیا کہ اگلے 10 سال میں لاہور کا مرکزی مقام کیا ہوگا. تو یہ ایک پائن ایونیو میں ایک جگہ وہاں پہ اس کے ارد یہ جگہ دیکھی گئی. یہاں پہ ہم نے دیکھنا تھا کہ اس اسپتال کی وسعت کے تناسب سے ہمارے پاس وہ زمین بھی، ہمارے پاس وہ زمین کا قطع بھی ہونا چاہیے اور مزید اگر ہم نے اس کو آگے بڑھانا پڑے تو اس کے ارد گرد لینڈ اویلیبل ہونا چاہیے. اس زمین کا حجم جو ہے وہ 337 کنال ہے. آپ سمجھیے قریباً 40 سے زیادہ ایکڑ کی زمین، تو ہیوج کمپلیکس ہے. لاہور کے اندر اتنی زمین آپ نے ایکوائر کی ہاسپٹل کے لیے، جی بالکل بات ہے. لاہور میں تو ویسی جگہ نہیں. اچھا، تو اب اس میں اس طرح ہے کہ اس بلڈنگ کے نا 2 مین فیزز ہیں، فیز 1 اور فیز 2. فیز 1 میں 615 بیڈ ہیں اور فیز 2 میں بقایا 300 بیڈ ہیں، یعنی کہ 915 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے. جی ہم نے اس کی جو تعمیر ہے وہ ہم نے اس کی شروع کی اور یہ قریباً 2 سال کے عرصے میں یہ مکمل طور پہ اسپتال بن جائے گا، جس میں سے 1 سال کے قریب ہم گزار چکے ہیں. جو ایک فیز ہو چکا ہے. اب وہ اس فیز کے بھی 4 آگے حصے ہیں. اس فیز کا جو پیکج اے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیسیکلی کینسر کیئر بلڈنگ ہے، اس کے ساتھ ایک تھراپی گارڈن اور ایک کپ بلڈنگ ہے. کینسر کیئر بلڈنگ جو ہے نا بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں اس اسپتال کے ایک آؤٹ ڈور کے طور پہ استعمال ہوگی، جس میں پیشنٹس کو روزانہ کی بنیاد پہ 150 مریضوں کو صبح، دوپہر، شام 3 سیشنز کے اندر کیمو تھراپی دی جائے، یعنی کہ تقریباً 150 پیشنٹس کو ایک وقت میں کیمو تھراپی. جی تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 450 مریضوں کو ہم ایک دن میں کیمو تھراپی فراہم کر سکیں گے. ہیوج، جس میں سے ہم نے 100 بیڈ مختص کیے ہیں ایڈلٹس کے لیے اور 50 بیڈز ہم نے مختص کیے ہیں بچوں کے لیے. تو یہ ایڈلٹس کا اور بچوں کا مشترکہ اسپتال ہے کینسر کے لیے. یہ پیکج اے ہے. پیکج بی کے اندر جو ہے نا مین ہاسپٹل بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے.
اس میں 150 بیڈ ہیں، مین ہسپتال میں 280 بیڈ ہیں. 280 بیڈ ہیں. اس کے بعد اس کا جو پیکج سی ہے اس کے اندر جو مین کمپوننٹ ہے وہ کیفیٹیریا ہے، کچن ہے، مریضوں کے رہنے کی جگہ ہے، ان کے لواحقین کے رہنے کی جگہ ہے جس کو ہم نے سرائے کا نام دیا ہے وہ ہے، مسجد ہے، اور جو ڈاکٹرز کے لیے جو لوکم پہ ڈاکٹرز آنے ہیں، باہر سے ایسے ڈاکٹرز یہاں پہ آ کے کام کرنے ہیں، ان کی لیے رہائش کا ہے. اور پیکج ڈی میں ایک ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر جی 110 بیڈ کا. 110 بیڈ کا یہ جی میں آپ کو ایک دفعہ پھر دوبارہ بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں نے 110 بیڈ کا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر میرے علم میں نہیں ہے. یہ ہماری جو ہے نا اس میں اور حکومت کی کاوش ہے. اور پھر جو جی اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کا مرکز اور اس کا محور جو ہے مریض اور اس کا خاندان ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے ایک ہاسپائس سینٹر بھی بنایا ہے جہاں پہ مریض اور اس کے لواحقین، ایسے مریض جو کہ دیکھیں اس دنیا سے تو سبھی نے چلے جانا، ہماری خواہش ہے کہ جو جائز دنیا میں سے ایک عزت اور وقار کے ساتھ، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ جائے. بڑی بات، کیونکہ جب سٹیج 4 کا جو کینسر ہوتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اس کو ایک لونگ ٹینڈر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کا علاج تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی درد، اس کی انفیکشن، اس کی ٹریٹمنٹ، وہ اس کے لیے ہم نے ہاسپائس سینٹر بنایا ہے. اچھا، وہ ایک علیحدہ بلڈنگ ہے. آپ نے چھوڑا نہیں ان کو کہ بھائی اب نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مریض لا علاج ہے تو دیکھیں نا، یہ اس کے خاندان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، اس کی خاندان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے ایز دی کسٹوڈین آف دی پیپل آف پاکستان کہ وہ اس کا بھی خیال کرے کہ یار ابھی دیکھیں میں نے ایز اے ڈاکٹر، میں سرجن ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ جو کینسر کی آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں ان کے لواحقین ان کو انفارچونیٹلی اسپتالوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا بیکاز ان کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شاید یہ اپنی زندگی کی آخری سٹیج میں. بٹ وہ تمام لوگ جو اپنی زندگی کی آخری سٹیج میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہوپ اور ڈگنیٹی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی میری اور آپ کے لیے. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ محور صرف مریض نہیں ہے، اس کا خاندان بھی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس خاندان کا، اس مریض کا بوجھ وہ خود اٹھائے. تو یہی اس کا مرکز ہے، یہی اس کا مرکزی نقطہ نگاہ ہے اس کا. اور یہ 4 فیز اب مکمل ہو چکے ہیں؟ نہیں، اس کا فیز 1 جو ہے، فیز 1 کے اندر 4 ہیں جی فیز 1 کا جو پیکج اے ہے، بیکاز اٹس اے ہیوج بلڈنگ، تو پیکج اے ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ ہم اس کو اس مئی 31 کو وہ ہمیں ہینڈ اوور ہو جائے گا. جون کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جی وہ آ کے اس کا افتتاح کریں گی. اور مجھے امید ہے کہ قائد جو ہیں نواز شریف صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے اس کے افتتاح کے. میں سمجھتا ہوں ان کے دل کے بہت ان کے دل کے بہت قریب ہے. اور جہاں پہ میں اس کی وسعت کی بات کر رہا تھا، یہ تو میں نے آپ کو مین بتایا نا، ایک ایسا ہسپتال، میں اب اس کو سرجن کی نظر سے دیکھنے لگا ہوں کیونکہ سرجری بھی ایک ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا. ایک ایسا ہسپتال جس میں 24 آپریشن تھیٹرز ہوں، 24 آپریشن جی 6 اینڈوسکوپک سویٹس ہوں. 6 اینڈوسکوپی میں پھر کہوں گا میری نظر میں تو نہیں ہے. 24 آپریشن تھیٹرز کینسر کے حوالے سے، کینسر کے ڈیڈیکیٹڈ، ٹھیک ہے. اور اینڈوسکوپک سویٹس 6. کینسر کی جب علاج ہے تو اس میں ریڈیو تھراپی بھی شامل ہوتی ہے. اس میں ایک بہت ہی مہنگا اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم لینیک کہتے ہیں، لینئر ایکسیلیٹرز. 6 لینئر ایکسیلیٹرز، 1 گیما نائف، ٹھیک ہے، 2 بریکی تھراپی کی مشینز، 2 اسٹیروٹیکٹک تھراپی کی مشینز، 12 تو ہمارے بنکرز ہیں جہاں پہ یہ ریڈیو ایکٹیو مشینز وہاں پہ لگیں گی. اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو آپ کے لیے بریکی تھراپی کی مریض جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں، آپ نے سائبر نائف کا نام سنا ہوگا، یہ سب اس میں شامل ہیں. اور میں اس کے بارے میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہاں پہ سائیکلوٹرون بھی ہم نصب کر رہے ہیں. سائیکلوٹرون از لائک اے منی نیوکلیئر ریئیکٹر، کیونکہ ان تمام مشینوں کو چلانے کے لیے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہم اپنا پروڈیوس کریں گے اور اپنا یوٹیلائز کریں گے، ہم کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. یعنی کہ تعطل نہیں آئے گا. جی 4 MRI، 4 CT اسکینس، 2 PET اسکینس. مجھے بتائیں کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ دنیا میں کسی اسپتال میں یہ سہولیات میسر ہیں. میں تو جب اس کی وسعت دیکھتا ہوں تو میں کچھ تھوڑا سا نا پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ ہم اس کو چلائیں گے کیسے، لیکن چلائیں گے انشاءاللہ، ضرور چلائیں گے. اور جب دیکھیں
جب پہلی دفعہ سرکار پنجاب نے مجھے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور یہ جی سر کریں گے، تو دیکھیں میں ایک سرجن ہوں، ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، اس کا شاہد ہوں جی، آپ نے دن رات اس کے لیے محنت کی اور اتنا بڑا منصوبہ جو بتا رہے ہیں اس کو کھڑا کرنا یہ ایک جی نہیں، اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، لیکن میری بھی اپنی ایک سوچ کی میری محدود سوچ ہے. میں نے جب شروع میں یہ پروجیکٹ بنایا نا فیزیبلٹی رپورٹ، تو بنایا 300 بیڈ کے اسپتال کا، اور یہ تمام سہولیات اس میں نہیں تھیں. پھر اس کو تھوڑا سا بڑھایا، شروع میں 36 بلین کا پروجیکٹ تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں ہاں جی بنایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں، میں ایک کیریئر اورینٹڈ آدمی ہوں، میں نے اسی حساب سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن چیف منسٹر صاحبہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ، وہ بنیادی طور پہ زندگی کو ایک وسیع کینوس پہ دیکھنے کی عادت ہے. جو ان کی ذہن میں جدت اور جو چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ شاید میرے میں نہیں تھی. لیکن انہوں نے مجھے کریکٹ کیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ صوبہ پنجاب کے لیے تو کافی ہو سکتا ہے، یہ مملکت پاکستان اور ایڈجوائننگ ایریاز کی کافی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو بڑھایا، تو 36 بلین سے پہلے پھر بعد میں 54 بلین اور 54 بلین سے اب یہ 74 بلین کا پروجیکٹ ہے. 36 سے 74 پر چلا گیا، 74 پہ چلا گیا، یعنی 100% سے بھی زیادہ. جی تو آپ دیکھیں کہ اس کی وسعت کا اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا اسپتال ہے. تو میں جیسے میں نے کہ کبھی کبھی تو میں تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہوں کہ یار یہ اس کو ہم کیسے کریں گے اس کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو عمارتیں ہیں جی، جو عمارتیں ہیں وہ برک اینڈ مارٹر نہیں ہیں. ادارے جو ہیں وہ اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں ہے جی، وہ انسانوں کی بنیاد پہ چلتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں چاہوں گا کہ جو ہم اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم باہر سے پاکستان کا ہیومن ریسورس یہاں پہ واپس لے کر آئیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے بتایا، کتنی مشینیں لے کے آ رہے ہیں، کتنے آپریشن ہوں گے. یہ بہت حوصلہ افزا ہے. پہلے تو اللہ ہر کسی کو اس مرض سے بچائے، لیکن خدا نہ خاصہ اگر آ بھی جائے تو پھر اب آپ نے اپنے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ لاہور کے اندر کینسر کا سرکاری سطح کے اوپر بالکل مفت علاج جو ہے وہ کرنے کے لیے سہولت جو ہے ایک پیدا کر دی گئی ہے. اسپتال بنایا گیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کینسر کے علاج کے حوالے سے اسپتال ہے. اس پر مزید بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ زون. ہم ڈائریکٹ چلیں گے وی سی کنگ ایڈورڈ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز صاحب کے پاس. بات کر رہے ہیں کینسر کا جو ایک اسپتال بنایا گیا علاج کے حوالے سے. اس سے سر میں فوری طور پر آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی آپ بتا رہے تھے اس میں کتنی مشینیں ہیں، کتنے آپریشن تھیٹر ہیں. یہ سننے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے یار واقعی ہے. سر واقعی ہے نا؟ جی بالکل ہے، بالکل ایسا ہے. یہ ایسی اتنی بڑی بات میں بغیر کسی ثبوت کے تو نہیں کر سکتا. یہ بتائیے گا کہ ذرا اگر سادہ الفاظ میں کریں، جو دیہاتی لوگ ہیں یا کام پڑھ لکھے ہیں، ان کو کون کون سے علاج کی سہولت اس اسپتال کے اندر مل جائے گی؟ دیکھیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جی بالکل، جی میں سارا بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ اس اسپتال کا مرکزی نقطہ نگاہ اور محور جو ہے مریض اور اس کے لواحقین ہے. تو یہ ایک مربوط نظام ہے کینسر کی تشخیص کا، اس کے علاج کا، اور اس کے بعد اس کے علاج کے مختلف حصوں کا. کہ مریض کو یہ نہیں ہو سکتا کہ مریض سے کہیں کہ دیکھیں آپ کی تشخیص تو ہم نے کر لی، اچھا ہم نے آپ کی کیمو تھراپی یہاں پہ کر دی، وہ ریڈیو تھراپی کہاں سے کرائے گا، وہ سرجری کہاں. دیکھیں جب بھی آپ نے جب آپ نے کینسر کا علاج ہے نا، کینسر کا علاج کے 3 مین حصے ہیں: سرجری، کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کا ایک علاج تو یہاں سے ہوگا، دوسرا علاج وہاں سے ہوگا، دوسرا علاج وہاں سے ہوگا تو تیسرا کہیں اور سے ہوگا. یہ ایک مربوط ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل ہے جس میں ہر طریقہ کی جو سہولت یہاں پہ میسر ہوگی. یہاں پہ سرجری ہے تو سرجیکل انکالوجی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پہ کیمو تھراپی ہے تو میڈیکل انکالوجی اور اس کا پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. یہاں پہ اگر بچوں کا کینسر ہے تو پیڈیاٹرک انکالوجی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اگر کسی کو ریڈیشن کی ضرورت ہے تو ریڈیشن انکالوجی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اگر کسی کو ریڈیو تھراپی کی ضرورت ہے تو ریڈیو تھراپی کا پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. کسی کو گائنیکولوجیکل کینسر ہو گیا جو خواتین کو ہوتا ہے اس کا پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اس کی تمام تحقیق تو پورا کا پورا ہر جو ایریا ہے، ہیڈ اینڈ نیک آپ سمجھ لیں، لنگ کا کینسر سمجھ لیں، ایبڈومن کے کینسرز کو سمجھ لیں،
فیمیل آرگنز میل آرگنز کا سمجھ لیں جی، لمز کے کینسرز کو سمجھ لیں، ہڈیوں کے کینسر کی بات کر لیں، آپ پٹھوں کے کینسر کی بات کر لیں، آپ دماغ کے کینسر کی بات کر لیں، تو کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمارا یہاں پہ اسپیشلسٹ موجود نہیں ہوگا اور اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا. یہ سب کچھ ایک مربوط جدید نظام کے تحت پیشنٹ سینٹرڈ. یہ بہت آسان کر کے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتا دیا. اچھا سر، کینسر کے مریض کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیسٹنگ. جی. لیبارٹری کیسی؟ جی بالکل. لیب کیسی ہے آپ؟ جی اچھا کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا. دیکھیں کینسر کے مریض کی جو تشخیص ہے نا، ظاہر ٹیسٹ سے ہوتی ہے. اور ٹیسٹ کس طرح کے؟ ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے اور ایک ریڈیولوجی ٹیسٹ ہے. اچھا، جو کینسر کیئر بلڈنگ ہے، سب سے پہلے ہم نے اس پہ توجہ دی کہ جو مریض آ رہا ہے اس کے کینسر کے لحاظ سے جو ٹیسٹ ہونے چاہیے، رائٹ فرام دی بیسک بلڈ کمپلیٹ سے لے کے اس کا جتنا جدید کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ اسٹیٹ لیب کے اندر وہ ہمارے پاس موجود ہے. جو کہ وہاں پر لیب ہے جہاں پہ ٹوٹل ٹیسٹنگ کینسر کے حوالے سے ہوگی. یہ سر یہ مین لیب نہیں ہے. مین لیب تو بہت ہی جدید ہے نا، وہ تو بیان سے باہر ہے. یہ لیب وہ ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عام ایک کینسر اسپتال میں ایک لیب ہونی چاہیے. یہ میں عام لیب کی بات کر رہا ہوں. وہ تمام ایک مربوط لیب او پی ڈی کے پیشنٹس کے طور پہ، تاکہ اس کو یہ ہو کہ جب وہ آئے تو اس کے تمام ٹیسٹ ہو جائیں وہیں پر. کینسر کیئر بلڈنگ کے اندر علیحدہ سی ٹی اسکین، علیحدہ ایم آر آئی وہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو تمام ریڈیولوجی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، میموگرافی، ایکو کارڈیوگرافی، جو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہاں پہ موجود. نہیں، بون میرو تو یونٹی علیحدہ ہے نا، وہ تو پیشنٹس ہی علیحدہ ہے، علیحدہ وہ بالکل آپ کو سپریٹ ہے. اس کے بارے میں تو ہم علیحدہ ایک بات کر لیں گے. لیکن یہ جو ہے نا یہ تو جدید تشخیصی نظام کے ساتھ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ ویک آف جون میں یہ پنجاب کی عوام اور پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ سب سے برننگ سوال جی، یہ ٹوٹل کتنا مہنگا ہوگا؟ آپ سمجھ گئے میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ یہ اگر تو آپ سمجھیں کہ اس کا اسے ہم ایک کہتے ہیں کیپٹل. پیشنٹ سے کتنا؟ میں بتاتا ہوں. ایک تو ہے کیپٹل کاسٹ. کیپٹل کاسٹ کا مطلب ہے کہ بلڈنگ کے اوپر اور یہ سارا کا سارا جو ہے نا جو آپ نے خرچ کیا، وہ تو سارا پروڈکٹ ہے 74 بلین کا. کہ کیپٹل کاسٹ اس کا کیا ہے؟ ایک ہم کہتے ہیں ایک کیپیکس ہوتا ہے، کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اوپیکس جو آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے. آپریشنل ایکسپینڈیچر ایک سال کا ہمارا 30 سے 40 بلین روپیہ ہے. 30 سے 40 جی، جس کا مطلب ہے کہ جو مریض یہاں پر آ جائے گا اس کا علاج 100% فری ہوگا. ٹوٹل فری علاج کریں گے کینسر کا آپ؟ جی دیکھیں یہ جی بالکل. دوبارہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نواز شریف کینسر جی یہ جو انسٹیٹیوٹ آف ٹریٹمنٹ ریسرچ بنایا ہے جی، اس کے اندر کینسر کے مریضوں کا ٹوٹل علاج ود ٹیسٹنگ ٹوٹل فری ہوگا؟ جی ٹوٹل فری ہوگا. میں اس کو دیکھیں یہ حیران کن بات تو ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں حیران کن بات ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہم یہ ایکسپینڈیچر برداشت کیسے کریں گے. مریض تو آ گیا، اس کا تو علاج اس کو تو نہیں پتا بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ نمبر 1 ایک ہوتی ہے گورنمنٹ گرانٹس آتی ہیں. گورنمنٹ ہر ادارے کو پیسے دیتی ہے، جیسے میو ہاسپٹل کو پیسے دیتی ہے، کنگ ایڈورڈ کو پیسے دیتی ہے. ایک گورنمنٹ گرانٹس ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنا سارا ایکسپینڈیچر کرنے کے قابل نہیں ہوں گی. ایک گورنمنٹ گرانٹس ہے نمبر 1، وہ ہمارے پاس آئیں گی. نمبر 2 جس طرح اس کو ہم نے ہماری جو اینول ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اے ڈی پی اسکیمز جن کو کہتے ہیں، اس کے اندر رکھ کے ہم نے اس کو سارا کے سارے کو بنایا. کچھ ہمیں وہاں سے امداد موصول ہوتی ہے. پھر فلنتھراپک سپورٹ ہوتی ہے. جب لوگوں کو لگتا ہے کہ حکومت نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے پبلک ویلفیئر کے لیے تو لوگ بھی آتے ہیں مدد کرنے کے لیے. پاکستان میں فلنتھراپی بہت زیادہ ہوتی ہے تو فلنتھراپک سپورٹ ہے. لیکن ہماری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ہے ریسرچ گرانٹس. دیکھیں جب یہ مریض آتے ہیں نا، ان کا سارا ڈیٹا متعین ہوتا ہے، ان کی ٹریٹمنٹس ہوں گی، اس کی بنیاد پہ ریسرچ ہوتی ہے، اور ساری دنیا سے بڑے بڑے کینسر اسپتال ہیں وہ ریسرچ گرانٹس پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ریسرچ گرانٹس آئیں گی جو کہ پیشنٹس کی علاج کے اوپر خرچ بھی ہوں گی، اور ہمارے پاس ہماری کٹی میں پیسے ہوں گے. اور پھر انڈومنٹ فنڈس کریٹ ہوتے ہیں. لوگ جیسا کنگ ایڈورڈ کا انڈومنٹ فنڈ ہے، وہ انڈومنٹ فنڈس اتنے بڑے اداروں کے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کے پروفٹ کے اوپر جو ہے نا اداروں کو چلایا جاتا ہے. تو مریض تو فری ہوگا، ٹوٹل فری ہوگا. جو ٹوٹل فری ہوگا، مریض فری ہوگا. یہ ہمارے ادارے کا اپنا کام ہے، یہ حکومت کا اپنا کام ہے کہ وہ اس کے فنڈز کیسے جنریٹ کرتی ہے، اور ہم فنڈز جنریٹ کریں گے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور میں اس جملے پہ قائم ہوں. نہیں آپ بالکل، اور میں حکومت پنجاب کی بہاف پہ، لیکن جو لوگ سنیں گے جن کو، کیونکہ ہم سارا دن دیکھ رہے ہوتے ہیں جی یہ ٹیسٹ وہاں سے کروا لائیں، یہ ٹیسٹ وہاں سے کروا لائیں، اور لوگوں کے پاس وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے گردے بیچنے کے علاوہ
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹوٹل وہ انٹر ہوں گے اس ہاسپٹل کے اندر, ان کی بلڈ ٹیسٹنگ سے لے کے اینڈ تک پورا علاج آپ فری کریں؟ ٹوٹل فری ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں بڑے پورے وثوق سے اور حکومت پنجاب کی بہاف پہ زندگی کا جی سب سے بڑا کارنامہ اور سرمایہ جی یہ میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب کا کارنامہ ہے جو بھی اس کے اندر شامل تو اس میں تو ان کا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں تو ہم اس کو کر رہے ہیں. اور اس میں بتایا نا پوری انسٹیٹیوشنل سپورٹ موجود ہے. کنگ ایڈورڈ کی پوری فیکلٹی اس میں ہماری سپورٹ کر رہی ہے, پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرتا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس طرح کریں گے تو پاکستانی آپ کو اتنا وہاں پہ جا کے فنڈنگ کریں گے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت جی ہمیں پوری امید ہے, قوم بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ہمیں پوری امید ہے. مجھے اس کا تجربہ فرسٹ ہینڈ ہے کیونکہ کنگ ایڈورڈ کی الومنائے کنگ ایڈورڈ کو اتنا سپورٹ کرتی ہے, جس کا میں وائس چانسلر ہوں, کہ بچوں کی جو ہے نا سالانہ فیس بچوں کو نہیں دینی پڑتی. یہ مقبول بلاک کی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں, اس کی فیکلٹی نے ہمیں بلینز آف روپیز کا انڈومنٹ فنڈ کریٹ کر کے دیا ہوا ہے. تو اگر کنگ ایڈورڈ اچھا کام کر سکتا ہے ایک چھوٹے سے ادارے کے طور پہ, تو یہ تو پروجیکٹ ہی بہت بڑا ہے. اس پہ تو آپ دیکھیے گا 2 سال میں مکمل ہو جائے گا. جی میری یہ انشاءاللہ جون میں شروع ہو جائے گا, جون 2027 کو انشاءاللہ اس کا کمپلیشن ٹائم ہے. اس کی ضرورت جی پوری ایمرجنسی ہے, نہیں پوری اس کی فل ایمرجنسی ہے, کیونکہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں نا ان کی اپنی جو ہے نا وہ ایمرجنسی ہوتی ہے. ان کو کئی دفعہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں, کئی دفعہ ان کے وائٹ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ ان کی جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے, ان کو الٹرا ساؤنڈ سی ٹی اسکینس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہم نے جو ہے نا ضرور. ایک اور بہت عام سوال, جی کس سٹیج کے کینسر کے پیشنٹ کو آپ لیں گے اور کس کو کہیں گے کہ بھائی تو جا؟ ہر سٹیج. ہم وہ ادارہ نہیں ہیں زبردست جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ سٹیج 1 کا کینسر آپ کو کرے گا, سٹیج 2 اور 3 اور 4 میں اسپتال میں جائے گا. ایسا نہیں ہے, ہم ایسا ادارہ نہیں ہے. ہم سے مراد ہے یہ کینسر کیئر ہاسپٹل جو ہم بنا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں کسی بھی ٹائپ جی ہر سٹیج کے کینسر کے مریض کو ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. کسی مریض کو جو ہے نا سٹیج 1 کا کینسر ہے, سٹیج 1 اور 2 کینسر کی تو بہت بڑی ہوپ ہے کہ کمپلیٹ کیور پہ آپ اس کو لے جاتے ہیں, وہ تو مطلب ٹھیک ہو جائے گا. سٹیج 3 میں تھوڑی سی تگودو زیادہ کرنی پڑتی ہے, لیکن سٹیج 4 کے مریض اسی کے لیے ہم نے ہاسپائس سینٹر بنایا. اس کو انکار نہیں ہوگا, ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈائی ود ڈگنیٹی. وہ اپنی عزت کے ساتھ اس دنیا سے جائے, وہ لاوارثوں کی طرح نہیں جا سکتا. اور یہ حکومت پنجاب کی کمٹمنٹ ہے اپنی عوام کے ساتھ کہ آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا, آپ کا خیال کیا. اب بات بڑی میں نے کہہ دیا, مجھے پتہ ہے کہ یہ لاہور کے لیے اسپتال نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان کے لیے ہے, اور پورے پاکستان سے مریض آئیں گے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. مجھے لگتا ہے کہ باہر سے بھی آئیں گے. جی باہر سے بھی آئیں گے. اسی لیے گورنمنٹ کا خیال ہے کہ یہ فیسلٹی صرف لاہور میں نہیں ہو سکتی. لاہور اسے ہم کہتے ہیں ہب اینڈ اسپوک ماڈل, کہ ہم تو ہب ہوں گے, یہ بہت بڑا اسپتال ہب ہوگا. اس کے ساتھ چھوٹے کینسر سینٹرز پنجاب کی میجر سٹیز میں بنائے جائیں گے, جہاں سے پیشنٹ ریفر کر کے یہاں پر آئیں گے. جی میجر سٹیز میں بنائے جائیں گے. صرف چیک اپ کے لیے دوسرے صوبے سے یا پنجاب کے اینڈ سے اٹھ کے لاہور آنے کی ضرورت نہیں. جی بالکل. وہاں پر آپ کی ایک طرح کی لیبس ہوں گی, تاکہ ان کی بنیادی تشخیص وہاں پہ ہو جائے, چھوٹی موٹی کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی, سرجریز وہاں پہ ہو جائیں. بڑی پرابلمس کے لیے وہ یہاں پر آئیں. تو اس کا ہم ہب اینڈ اسپوک ماڈل کہتے ہیں, یہ ہم کریں گے. اور میری جو ہے نا سرکار پنجاب سے بھی کا پاکستانی ایک بڑی درخواست ہوگی کہ ایک ہب اینڈ اسپوک ماڈل کا ایک برانچ بلوچستان میں اور ایک خیبر پختونخوا میں ضرور ہو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کا بھی حق اس کے اوپر اتنا ہی ہے جتنا باقی کے. تو یہ میری بڑی درخواست ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ حکومت پنجاب میری اس درخواست پہ عمل کرے گی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے اس کے اوپر. ڈیفینیٹلی. اچھا ابھی آپ نے بات کی ہے تو میں ایک اجازت ہاں جی ضرور. شوکت خانم کینسر اسپتال ہے جی. اب تک پاکستان میں کینسر کے علاج کی بات آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ شوکت خانم چلے جائیں اور وہیں پہ علاج مل سکتا ہے, اور ان کی کچھ کیٹیگریز ہیں, کچھ سٹینڈرڈز ہیں. یہ اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں آپ, اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, یا کیا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ دیکھیے جی میں بتاتا ہوں جی, وہ ہسپتال جو ہے نا بہت اچھی نیت سے بنایا گیا, بڑا سرو کیا ہے, لیکن گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹل نہیں, گورنمنٹ سیکٹر نہیں, اٹس ناٹ اے پبلک ہاسپٹل. تو یہ ایک پبلک ہاسپٹل نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک بھی ڈیڈیکیٹڈ کینسر ہاسپٹل جو کہ پبلک سیکٹر میں ہو, مجھے اس کا نام گنا دے, ہے نہیں ہے. بالکل. جب یہ شروع کیا گیا تو گورنمنٹ سیکٹر میں 12.5 کروڑ کی آبادی کے لیے 11 ریڈیشن آنکالوجسٹ اور 14 میڈیکل آنکالوجسٹ ہیں پورے پنجاب کے اندر بس.
اس کی پورے پنجاب کے اندر میں بات کر رہا ہوں. بس پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گے, میں تو سرکار پنجاب کی سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, اور یہ مستند فگرز ہیں جو میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اور ہر 10 لاکھ کی آبادی کے اوپر آپ کو کینسر کے لیے 200 بیڈس چاہیے ہوتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے حساب سے. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر 12.5 کروڑ کی آبادی ہے تو ہمیں کم سے کم 2400 بیڈس چاہیے. 2400 بیڈ چاہیے, تو یہ تو بھی 915 ہے. 915 ہے. تو دوسرا کینسر ہسپتال تو میں سمجھتا ہوں آیا کھڑا, وہ ضرور آئے گا کیونکہ ہماری بنیادی ضرورت ہے نا. اب دیکھیں یہ میں جو آپ نے بات کی, میں اس کا کسی ہسپتال کے ساتھ تقابلی جائزہ. شوکت خان پرائیوٹ سیکٹر میں بہت اچھا کام کیا انہوں نے, اور وہاں پہ کچھ سٹینڈرڈز ہیں. ظاہر بات ہے جب پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو پھر تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے فنڈز کو مینیج کرنا, لیکن آپ لوگوں نے ایک بہت اچھا منصوبہ بنایا. گورنمنٹ جب سپورٹ کرے گی تو پھر اور لیول جو ہے وہ اس کا الگ. میں آپ سے درخواست کروں گا, اس کا دیکھیں اس ہسپتال کا نا کوئی تقابلی جائزہ آپ پیش نہیں کر سکتے. پیشنٹ کو جہاں بھی علاج مل رہا ہے نا جی, میں سمجھتا ہوں زبردست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کینسر جیسے, سرطان جیسے مہلک اور مضی مرض کا آپ کسی فکری تناظر میں یا کسی سیاسی تناظر میں بات نہیں کر سکتے. میں تو اس کے مہلک پن اور موذی پن کی وجہ سے صرف بیماری کے تناسب میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. شوکت خانم جو ہے وہ بھی سیاسی نہیں, وہ بنایا تو وہ بھی مریضوں کے علاج کے لیے. تو یہ میں بتاؤں کہ مرض کے تناسب میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ جو ہاسپٹل آپ گورنمنٹ سیکٹر سے لے کے گورنمنٹ جب سپورٹ کرتی ہے تو پھر لیول ہی اور ہوتا ہے, تو اس کا ظاہری بات اور زیادہ امپیکٹ ہوگا. اچھا, یہ جو کینسر نواز شریف کینسر ہاسپٹل آپ نے بنایا, یہ منصوبہ کب اس کا بنایا گیا تھا؟ یہ منصوبہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا جی, یہ 2024 میں بنایا گیا تھا. 2024 میں چیف منسٹر صاحبہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا بہت واضح پیغام تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ حکومت پنجاب کا کینسر ہسپتال کون سا ہے. تو جواب تھا کہ کوئی نہیں. انہوں نے اس کو انیشیٹو لیا جی, انہوں نے انیشیٹو لیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ایک, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح سمت میں قدم اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دیکھیں آپ اس وقت کینسر بہت تیزی سے معاشرے میں پھیل رہا ہے, بہت زیادہ جی. جب آپ کسی معاشرے میں کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے معاشرے کو, تو سب سے پہلے لیڈرز کا کام ہے کہ اس کی نشاندہی کرے کہ یہ خطرہ ہے, اور جب اس کی نشاندہی ہو جائے تو پھر اس کے تدارک کا سبب کرے کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. پھر اس کے بارے میں اگر ہے نشاندہی ہو گئی, اس کے تدارک کا سدباب آپ نے کرنا ہے. آپ نے اس کا ایک لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہے کہ بھئی اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس شعور کے ساتھ پھر پریکٹیکل سٹیپس, کہ تب یہ سوچ آئی کہ 2024 میں سوچ آئی اور کہا گیا کہ اس کو بنایا جائے. ویری لاسٹ میں مجھے 2 سیکنڈ میں بتائیے گا, کوابلیشن مشین بہت زبردست پروجیکٹ میو اسپتال میں آپ لائے تھے, وہاں پر بھی ہوگی؟ جی بالکل. یہ اس کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے, اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے, اور جس طریقے سے آپ نے پبلک میں اس کی اویئرنیس کریٹ کی, اس کا رش دیکھتے ہوئے, تو چیف منسٹر صاحبہ کا خیال تھا کہ یہ میو ہاسپٹل میں اس کا ہونا کافی نہیں ہے. ہمیں انہوں نے ڈائریکشن دیں کہ سیکرٹری صاحب کو ڈائریکشن دیں, منسٹر صاحب کو ڈائریکشن دیں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں ورک شاپس کریں, کیونکہ آپ لوگ ٹرین ہو چکے ہوئے. تو ہم نے نشتر سے, فیصل آباد سے اور راولپنڈی سے جو انکالوجسٹ کو بلا کے اس کی ٹریننگ کروائی. تو چیف منسٹر صاحبہ کا خیال ہے کہ اس طرح کی 2 مشینیں کینسر کیئر ہسپتال میں ہونی چاہیے, ایک مشین نشتر میں ہونی چاہیے, ایک مشین فیصل آباد میں ہونی چاہیے, اور ایک مشین. تو 5 نئی مشینیں خریدنے کے پروسیس میں سے ہم گزر چکے ہیں, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ 5 کی 5 مشینیں یہاں پر ہوں گی. بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے, ٹائم بہت تھوڑا بلکہ ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ پروگرام جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے وہ اوپننگ سے پہلے, تو اس کے اندر ڈسکس کریں گے HR کی کمی کیسے پوری کریں گے. جی بالکل. کیونکہ یہاں پر کینسر کے جو ڈاکٹرز ہیں بہت کم ہیں, یہ ساری چیزیں, لیکن اب ٹائم کی شارٹیج ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے تو دنیا اور آخرت میں وسیلہ بنے گا, لیکن اس امید کے ساتھ کہ جو کینسر کے مریض ہیں ان کو علاج کی بہترین سہولیات ملیں, اور جیسے امید کی ایک روشنی کی کرن دکھائی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز صاحب نے, ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر ایسے ہی عمل کیا جائے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے لاہور رنگ.